अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और दुआ गो हूँ कि आपका हर दिन बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन हो। और उम्मीद करती हूँ कि आज की सुबह का आगाज़ भी आप बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि जब भी सुबह के औकात में उठें तो अपना जो है वो अच्छे से खुद को कवर करें। चाहे आप घर में हैं, घर के बाहर हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप अपने घरों में हीटर्स और डिफरेंट तरह के जो है वो स्टोव्स वगैरह के यूज़ कर रहे हैं तो उस सूरत में एहतियात और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है। तो कोशिश करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जितना भी हो सके दूसरों के भी जब ख्याल की बात आती है तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि चाइल्डहुड में वो हमारा बड़ा ही ख्याल रखते हैं, तो कोशिश किया करें उनके साथ वक्त गुजारें, उनका ख्याल रखें। मौसम की शिद्दत जो है सबसे ज़्यादा बच्चों को और बड़ों को इफेक्ट करती है, तो बच्चों का तो ख्याल रख ही रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी इसी तरह से ख्याल रखें। और बड़ों की दुआएं जब आपको मिलती हैं तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे काम जो हैं वो संवर जाते हैं, तो उनकी दुआएं लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घरों से जब बाहर जाएं तो भी अपने पेरेंट्स को मिलकर उनके दुआ लेकर जाएं, क्योंकि आपका बहुत सारा दिन की बहुत सारी मुश्किलें और स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। और माँ बाप की दुआ जब साथ होती है तो वो आपके लिए एक शील्ड का, एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। तो कोशिश करें कि उनकी कभी भी दिल आज़ारी नहीं करें, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और शहर फैसलाबाद का मौसम आज कैसा ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज़ वेदर में। शहर फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो आज कम से कम जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हम देखते हैं कि धुंध है, क्लाउडी वेदर है, फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो सारा दिन जो है आज इसी तरह से रहेगा। और काफ़ी हमें मौसम में नमी भी दिखाई देती है, तो अपने आप को अच्छे से कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूरज अगर कहीं थोड़ा बहुत हमें दिखाई भी देता है तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब जाकर, तो साथ ही हमें जो है ना उसमें वो की वार्मथ महसूस नहीं होती है जब तक सूरज सही से नहीं निकलता, बारिश नहीं होती है। बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत भी मुतासिर हो रही है और हमारी जो मामलाती ज़िंदगी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि कुदरती चीज़ है, इस पर किसी का कोई जोर नहीं है, तो कोशिश करें अपने आप को अच्छे से कवर करें, खाने पीने का ध्यान रखें, हाइड्रेट खुद को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो हम एक चीज़ भूल जाते हैं वो पानी पीना भूल जाते हैं, तो कोशिश करें नीम गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। उससे बहुत ज़्यादा जो वायरल इन्फेक्शंस फैल रहे हैं वो भी, उसमें भी आपको राहत महसूस होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और धुंध के औकात में स्पेशली सुबह में और रात के वक्त तेज़ ड्राइविंग करने से, ओवर स्पीडिंग करने से बहुत ज़्यादा एहतियात करें। क्योंकि कल भी मैं देख रही थी कि एक एक्सीडेंट हुआ और बड़ा इस तरह से अफसोस होता है कि जो हमारे यंग बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि जब भी रोड्स पे जाना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किस तरह से जो है वो अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती एक हादसे की सूरत इख्तियार कर सकती है और उससे ना सिर्फ आपका नुकसान होता है बल्कि दूसरे का भी नुकसान होता है। मौसम के हवाले से इस मौसम में जिस तरह से सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, स्मोक में किस तरह के एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो एज इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन आपकी बनती हैं, और किस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो इकदाम किए जाने चाहिए या मौजूद हैं, उसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे रिपोर्टर हैं अरसलान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अरसलान। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मौसम की शिद्दत में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, तो बहैसियत शहरी हमारी भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम जब रोड्स पे आते हैं तो खुद के एक तो ओवर स्पीडिंग नहीं करें ताकि अपनी और दूसरे की जान का जो है वो हम ख्याल रख सकें। साथ ही स्मोक के बहुत ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे कौन सी जो है फोग है उसमें कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि धुंध का राज हम देख रहे हैं कि ताहाल बरकरार है, सुबह के औकात में और रात में बहुत ज़्यादा होता है, तो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए? देखिए, जब से स्मोक और धुंध फैसलाबाद में हमने देखा है कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही धुंध और स्मोक, अभी भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 230 पर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स है उनको इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। एक तो सुबह के वक्त सफ़र करना, कहीं भी अपने जाना है, अब जाहिर सी बात स्कूल ओपन है तो स्कूल जाने वाले वो तो एक अलग मामला है, लेकिन उससे हट के सुबह के वक्त या रात के वक्त सफ़र कम से कम करना चाहिए। फिर ये मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और अगर हो सके तो ट्रांसपेरेंट जो ग्लासेस होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आंखों से ही वो ये बीमारी फैलने का खदशा होता है। इसी से फ्लू होता है, इसी से फिर दीगर जो गले की बीमारियां हैं, सांस की बीमारियां, वो जन्म लेती हैं। कहा जाता है कि अभी भी धुंध और स्मोग और फॉग दोनों मिक्स हो चुकी हैं। उसकी एक वजह ये है क्योंकि फैसलाबाद एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर ये है कि जो
ہمارے محکمے ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے. اب محکمہ ماحولیات جو ہے اس کا کام تھا کہ کیونکہ اس دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اتنی بڑی کارروائی نہیں ہوئی کہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے, یا کوئی دھواں چھوڑنے والی جو فیکٹریاں ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے, یا جہاں پر جو کوڑا کرکٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں, حالانکہ یہ ہوگا لکڑیاں جلا کے آگ کو جو سیکا جا رہا ہوتا ہے, تو یہ چیزیں بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے اس ایسی صورتحال میں, کیونکہ وہ دھواں تو ہوا میں رک جاتا ہے نا, تو وہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کی ہیلتھ پر اثر انداز ہوگا. تو ہمارے جو محکمے ہیں, محکمہ ماحولیات, اس کا یہ کام تھا کہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑی ان کو تو کم از کم چیک کیا جائے. ابھی میں کل سفر کر رہا تو میں نے دیکھا ہے کہ پولیس کی گاڑی تھی اور وہ اتنا کچھ دھواں چھوڑ رہی تھی, مطلب ان جن کا یہ کام ہے ان چیزوں کو مینیج کرنا, ان چیزوں کو دیکھنا, ان کی اپنی گاڑیوں کی یہ صورتحال ہے, تو باقی تو پھر کیا ہی بات ہے. تو وہ دھواں جو وہ ڈائریکٹ آپ کے گلے کو, آپ کی آنکھوں کو, ناک کے تھرو آپ کے پھیپھڑوں کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے. پھر وہ جب ہوا میں زیادہ دیر رہتا ہے تو اس سے بہت ساری صحت کے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. پھر ہمارے اسپتالوں میں ویسی فیسلٹیز آن سپاٹ نہیں مل پاتی کہ ان چیزوں سے بچا جا سکے. تو پھر اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس صورتحال میں یہی ہے کہ انسان خود ایز اے شہری, ایز اے پاکستان, ہمیں اس حیثیت سے اپنے آپ کو خود بچانا ہے. خود کیسے بچانا ہے؟ اپنے آپ کو پریونٹ کرنا ہے, ماسک کے استعمال کریں, گلاسز کے استعمال کریں, اپنے آپ کو کور اپ کریں. ویسے بھی ٹھنڈ ہے, ابھی آپ نے درجہ حرارت کی بات کی 6 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہے, تو مطلب یہ تو مری بنا پڑا فیصل آباد بھی, اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے یہاں پر. مری میں کل 12 تھا اور ادھر میرے خیال 9 تھا, یہاں پر زیادہ تھا. تو اگر اتنا ٹمپریچر بھی کم ہے تو ساتھ ساتھ اسموک کی صورتحال ہے, تو ہم نے حادثات بھی پیش آ سکتے ہیں. اب کیونکہ یہ زیادہ دیر تک رکتی ہے اسموک, مطلب یہ چڑھتی نہیں جلدی. ابھی بھی اب غالباً 10 بج چکے ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی باہر اگر آپ نکلیں گے تو ابھی بھی دھند, کافی ساری دھند ہے. اسپیڈ بڑی میٹر کرتی ہے. جب روڈ پر سفر کر رہے ہو تو بڑی شاہراہیں ہوں یا چاہے چھوٹی شاہراہیں ہوں, ایک دم سے کوئی گلی سے نکلے گا آپ کو نظر نہیں آئے گا, حادثات آئیں گے. تو اپنے آپ کو جذباتی ہو کر نہیں, دماغ سے انفرادی ہو کر تھوڑا سکون سے چلیں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے اور اپنے آپ کو پریونٹ کریں ان چیزوں سے. یہی کوئی اتنا لمبا چوڑا تو یہ ہے نہیں, یہ 2-4 ماہ ہوتے ہیں, آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. احتیاط بہت ضروری ہے, شہریوں کو تو احتیاط کرنی ہے, لیکن جو متعلقہ محکمے ہیں ان کی طرف سے بھی تھوڑا سا پالیسی میکنگ ہونی چاہیے. یہ جب ان کو پتہ ہے کہ یہ مہینے جو ہیں آنورڈ, نومبر سے دسمبر, جنوری, پھر فروری, تھوڑا بہت مارچ, یہ 3-4 مہینے ہیں جن میں اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس سے پہلے تیاری ہونی چاہیے. پنجاب حکومت نے اس حوالے سے لاہور میں کافی اقدامات کیے ہیں, وہ چاہے وہ ایئر رین ہو یا پھر آرٹیفیشل رین جس کی بات ہم کر رہے تھے وہ ہو, یا اس کے علاوہ نچلی سطح پر محکمہ ماحولیات نے بڑا اس میں اہم کردار ادا کیا ہے. گاڑیوں کو روکا گیا ہے, فیکٹریوں کو بند کیا گیا ہے, بھٹا جو ہے ان کو بند کیا گیا ہے جہاں سے اسموک کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں, دھواں نکلتا ہے اور وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو اس طرح کے یہاں پر بھی ویسی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی جیسے لوکل گورنمنٹ نے اور پنجاب گورنمنٹ نے مل کر کام کیا لاہور میں, ویسا کام یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا, لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا ضرورت. ہم دیکھتے ہیں ارسلان کے, اگر میں خود بھی ایز آبزرور دیکھوں کہ میں جب جا رہی ہوتی ہوں روڈز پہ, ہم دیکھتے ہیں کہ دھند ایک تو بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کا ویژن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا, سامنے آپ کو بڑا بلری دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اور ایک چلتی روڈ میں سے جیسے آپ نے بھی بات کی کہ ساتھ میں جیسے چھوٹی سڑک ہوتی ہے یا کوئی گلی محلہ ہے, وہاں سے اوور اسپیڈنگ کرتے ہوئے لوگ آتے ہیں. تو دھند میں اسپیشلی روڈز پہ کن جو ہے وہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر آپ بائک یا گاڑی چلا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو آپ کے جو مرر ہے نا, سائڈ مرر ہو گئے, کیونکہ ٹھنڈ میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ بلری ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو آپ نے ان کی صفائی رکھنی ہے. پھر آپ نے اپنے دماغ کو کھلا رکھنا ہے کہ کوئی بھی کہیں سے بھی نکل کے آ سکتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو جلدی ہے آج کل. جو جلدی ہے نا یہ بڑی اس سے نقصانات ہوتے ہیں. تو صاف رکھیں, اپنے دھیان کریں ڈرائیونگ کے دوران, آپ احتیاط سے چلیں. اسپیڈ بہت میٹر کرتی ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی میں منشن کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں گاڑیوں کی مینٹیننس بھی بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ آپ کی جو ایز انڈیکیٹر آپ کی لائٹ ہے گاڑی کی وہ رہے. کسی کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا تو سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کی اگر لائٹ چل رہی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ اپنی اسپیڈ کو ذرا کنٹرول کریں. کہ جو فوگ لائٹس ہیں, چاہے وہ آپ کہیں گلی محلے میں سفر کر رہے ہیں جب دھند ہے یا اسموگ ہے, یا پھر آپ عام شاہراہوں پر یا کھلی شاہراہوں پر سفر کر رہے ہیں, تو فوگ لائٹس ضرور استعمال کریں. کیونکہ جب جو گاڑی جا رہی ہے, جو پیچھے سے جس نے آنا, اکثر ہوتا ہے کیا کہ پیچھے سے ایک ہٹ کرتی ہے, پھر ساری آ کے وہ ایک قطار بن جاتی ہے. بالکل ایسی صورتحال میں فوگ لائٹس ہوں گی تو وہ اگر تھوڑے سے فاصلے, اب حد نگاہ بڑی کم ہوتی ہے, محدود سی ہوتی ہے, غالباً میٹرز میں بھی نہیں ہوتی ہے. جتنی ابھی باہر صورتحال ہے, اتنی دھند ہے, تو حد نگاہ تو کافی متاثر ہو چکی ہے. تو ایسی صورتحال میں فوگ لائٹس
بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے کہ آپ کو دور سے دکھائی دیتا ہے کہ دیر از سم تھنگ اور آپ اپنی اسپیڈ کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر حادثات سے بچا جا سکتا ہے. اب اگر ایک گاڑی جا رہی ہے اس نے فوگ لائٹس نہیں لگائی, وہ ایٹ دا اینڈ اس کو دیکھ پائے گا, تب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا میں گاڑی کو کیسے روکوں, وہ پھر اس کا حادثہ ہی سبب مان سکتے. تو ایسی صورتحال میں فوگ لائٹس کا استعمال آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے. ایسی صورتحال میں پھر اسپیڈ پر کنٹرول کیا جائے, پھر اپنی گاڑیوں کی مینٹیننس کی جائے, جو آپ کے سائڈ میررز ہیں دونوں ان کو آپ اچھا رکھیں, صاف ستھرا رکھیں, اور گاڑی کے اندر اگر بیٹھے ہیں تو وہ ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں سم ٹائم, تو وہ دھندلے ہو جاتے ہیں, ان کو بھی ان کی صفائی رکھیں تاکہ آپ صحیح سے دیکھ پائیں, اور دھند میں سفر کرتے وقت یہ والی احتیاطی تدابیر جو ان کو اپنانا چاہیے. بالکل. اور ارسلان ایک چیز میں نے اور بھی دیکھی ہے کہ روڈز پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب بالکل یہی کوئی 5, 6 یا 7 بجے کے اراؤنڈ جب لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی جو لوڈر ٹرکس ہوتے ہیں یا بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی عام روڈز پہ ہمیں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. خدا نہ خواستہ وہ اتنی زیادہ اوور لوڈ ہوئی ہوتی ہیں کہ اگر پیچھے سے وہ ان کو رسیوں کے ذریعے باندھا ہوتا ہے سامان کو, اگر وہ کھل جائے اور اچانک سے سامان نیچے گر جائے تو بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. بلکہ اکثر شہروں پہ چلتے چلتے جو ہے ایسے ٹرکس اور گاڑیاں ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں, بیچ راستے میں ہیں, تو باقی ان سے اس طرح کی مشکلات کا بھی لوگوں کو بڑا سامنا رہتا ہے. اس کا نا ایک بڑی واضح سی مثال دوں گا, وہ یہ ہے کہ فیصل آباد چونکہ یہاں پر گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں, تو وہاں سے مال لے کر جانا پھر لے کر آنا, وہ ظاہری سی بات ہے بڑی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان پر ہی لے کر جاتے ہیں نا, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ گاڑیاں گھسا دیتے ہیں گلیوں میں. اب اس سے ایک تو ٹریفک برباد ہوتی ہے, اب جس نے گھر سے نکلنا ہے بیچارے اتنی بڑی گاڑی کھڑی ہوگی, وہ بائک گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, گاڑی تو پھر دور کی بات ہے چھوٹی گاڑی. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. اب میں کسی بڑے شہر کی مثال نہیں دوں گا یا کسی باہر ممالک میں نہیں جاؤں گا, میں اسلام آباد کی آپ کو مثال دوں گا. وہاں پر الاؤ ہی نہیں ہے کہ جو بڑی گاڑی ہیں وہ گلیوں میں جائیں. تو ایسا یہاں پر بھی تو ہو سکتا ہے نا, یہ بھی تو پاکستان کا فیصل آباد بھی حصہ ہے. امپلیمنٹیشن اگین بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. پالیسیز ہمارے پاس ہیں, قانون فوگ بڑھ رہی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومتی اداروں کو جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگیوں کو بھی محفوظ کیا جا سکے اور شہری جن مسائل سے دوچار ہیں ان سے بھی ان کو بچایا جا سکے؟ بالکل پالیسیز بنانی چاہیے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آن ٹائم پالیسیز نہیں بنتی. آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ ہر سال یہ صورتحال ہوتی ہے, ہمیں فوگ سے نبردآزما ہونا ہے, ہمیں اس سے لڑنا ہے, تو اس سے پہلے آپ کو ایک پالیسی مرتب کرنی چاہیے کہ آپ ایک تو ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ شہریوں کو آگاہی دیں, انفارمیشن دیں, احتیاطی تدابیر بارے آگاہ کریں ان کو. اس حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا جائے. یہ نہیں کہ صرف آپ یونیورسٹیز میں کر دیں یا پھر سکولز میں کر دیں, گلی محلوں تک یہ انفارمیشن, اگر آپ وہاں سے جو جب انتخابات ہوتے ہیں ووٹ نکالنے کے لیے لوگوں کے گلی محلے جا سکتے ہیں, تو ان کی صحت کے لیے بھی آپ ایسی کیمپینز ڈور ٹو ڈور کر سکتے ہیں. ڈور ٹو ڈور کمپین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ کمپینز ایسی ہوتی ہے جو ہم سوشل میڈیا پر دے دیتے ہیں, ٹی وی پر ہم چلا دیتے ہیں خبریں, لیکن وہ ایک عام آدمی تک بات پہنچانے کے لیے آپ کو اس سے کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا اور ٹی وی ایک سب سے جو کامن میڈیم ہے جس کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ موسم کی شدت میں جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے اور دھند جس طرح سے بڑھ رہی ہے, اس کے پیش نظر کس طرح کی احتیاطی تدابیر کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. موسم کی شدت میں جس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے, دھند کے چلتے بہت زیادہ مشکلات کا شہریوں کو سامنا کرنا پڑا ہے. اور انہی موسم کی شدت میں ایک چیز اور بھی بہت زیادہ حیران کن ہے کہ آج کل جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی. نہ تو گرمی ہے نہ بجلی کا اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے, اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا بہت زیادہ جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ شہری اس کے چلتے ہوئے مشکلات کا شکار ہیں, اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہمارے رپورٹر ہیں اویس علی. السلام علیکم اویس, کیسے ہیں آپ؟ شکر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے سردی ہے, سردی میں ہم نے گیس کی شارٹیج کے بارے میں تو ہمیشہ سے ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے اور کیوں کسی طرح کے انتظامات نہیں کیے جا رہے؟ شہری بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بلکہ ریکارڈ لوڈ شیڈنگ موسم سرما میں دیکھنے کو سامنے آ رہی ہے. تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ عوام کا بجلی کا استعمال نہیں ہے, کیونکہ اس موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ تو پنکھے چلتے ہیں نہ فریزر چل رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بجلی کا استعمال ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے. مگر یہ لوڈ شیڈنگ کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے فیسکو کے ترسیلی نظام کے نقائص.
اور ناقص فیسکو کا جو ترسیلی نظام ہے اس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے. 132 kVA کا جو فیسکو کا گریڈ سسٹم ہے جی وہ مکمل طور پر دھند کے سامنے بے بس ہمیں دکھائی دیتا ہے. آئے روز گریڈ اسٹیشنز پر فالٹ آ جاتا ہے جس سے فیڈر سے بجلی کی سپلائی متاثر ہو جاتی ہے. تو فیصل آباد میں گزشتہ ایک ہفتے میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر 1-2 گھنٹے نہیں بلکہ 10 سے 15 گھنٹے بجلی بند رہی ہے. 132 kVA چنیوٹ روڈ گریڈ اسٹیشن ہے فیسکو کا جس سے سرگودا روڈ کے علاقے ہیں, شیخوپورہ روڈ کے بہت سے علاقوں کو بجلی فراہم کی جاتی ہے. اس گرڈ کی مینٹیننس پر فیسکو کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے موسمی اثرات جو ہیں وہ گریڈ اسٹیشن اس کے سامنے جو سسٹم ہے گریڈ اسٹیشن کا وہ مکمل طور پر ہمیں بے بس دکھائی دیتا ہے, جو فیسکو کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کہ فیسکو کے افسران جو ہے ایک گریڈ اسٹیشن پر بار بار فالٹ آ رہا ہے اس سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 1-2 گھنٹے نہیں 10 سے 15 گھنٹے ہو رہی ہے. تو فیسکو کی اس سے متعلق کیا منصوبہ بندی ہے؟ اور اس کے ساتھ 132 kVA گوکھوال گریڈ اسٹیشن جو چند ماہ پہلے فیسکو نے اس کو تعمیر کیا ہے اور اس پر بھی کروڑوں روپے کی خطیر رقم خرچ کی ہے. تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ نیا گریڈ اسٹیشن ہے تو اس کے فیڈر بھی دھند کے سامنے ہمیں چلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے, فالٹ آ جاتا ہے, تکنیکی مسائل سامنے آتے ہیں. گوکھوال گریڈ اسٹیشن سے دھنولا, ملر ٹاؤن, باوا چک, مسلم ٹاؤن اور دھنولا روڈ کے بہت سے علاقے شامل ہیں اور شیخوپورہ روڈ کے علاقے شامل ہیں. تو گوکھوال گریڈ اسٹیشن پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار فالٹ سامنے آ رہا ہے. تو جو نئے گریڈ اسٹیشن فیسکو بنا رہا ہے وہ کس طرز پر بنائے جا رہے ہیں, کیا اس میں جدت کو فالو کیا جا رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے گریڈ اسٹیشنز کی تعمیر پر اور اس کے باوجود اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں. اور دھند کا موسم ہے, دھند کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ ہم سب کو پتا ہے ظاہری بات ہے جیسے موسم بدلتا ہے تو جیسے موسم سرما آتا ہے اور پنجاب میں 1-2 ماہ جو ہے وہ دھند کا راج رہتا ہے. تو ایسے میں ہی آپ کا جو سسٹم ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس پر کام کیا گیا ہے اور اس پر دلچسپی لی گئی ہے اور لوگوں کی سہولت کے لیے فیسکو افسران نے کیا کیا ہے. تو 132 kVA فیصل آباد کے آدھے شہر سے زائد صارفین کو بجلی فراہم کرتا ہے, 132 kVA گریڈ سسٹم. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھند کے سامنے فیسکو کا وہ سسٹم چل نہیں پا رہا جس سے 10-10, 15-15 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے. گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو پیدا ہوتا ہے, اس سے لوڈ شیڈنگ کے مسائل سامنے آتے ہیں. مگر اس کے متبادل جو سردیاں ہیں اس میں گرمیوں سے بھی زائد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو اس سے ایک تو مہنگی بجلی ہے, مہنگائی کا تو رونا عوام روتی ہی ہے, مگر یہاں پر جو انتظامی امور ہے, ناقص انتظامی امور وہ فیسکو کے سامنے آ رہے ہیں. اس پر فیسکو وزارت توانائی پاور ڈویژن کیا لاہے عمل اختیار کرتی ہے اور فیسکو کے جو افسران ہیں جن کی تنخواہیں ہیں ان تو کو اس حوالے سے فیسکو کا کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ وہ کس طرح سے مینٹیننس پہ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ شہری کو ہم دیکھ رہے ہیں, کل کے دن کی ہی اگر ابھی بات کر لیں اویس, تو شہر کے بہت مختلف علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ رہی ہے اور پورا دن, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ 7 سے 8 گھنٹے تک جو ہے وہ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس سے جو معاملات زندگی ہیں وہ بری طرح سے مفلوج ہو جاتے ہیں. تو شہری تو پس ہی رہے ہیں, تو فیسکو کا عملہ اس پورے سیناریو میں کیا کر رہا ہے, ان کی طرف سے کیا جو ہے وہ لاہے عمل اب اختیار کیا جائے گا؟ فیسکو کا عملہ اور فیسکو حکام جو ہے وہ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ موسمیاتی جو اثرات ہیں اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے اس میں خرابیاں آ رہی ہیں جس کو دور کرنے کی کاوشیں کی جا رہی ہیں. مگر اگر کوئی محکمہ اپنی غلطیاں کاوشیں کہاں کی جا رہی ہیں ویسے کوئی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو؟ کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا سارا دن کا فیلڈ کا کام ہے, آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں, تو کیا کاوشیں کی جا رہی ہیں؟ اگر آپ کا کیا اس پہ کوئی ہے, آپ کو کچھ پرسنلی خود دکھائی دے رہا ہے اس میں دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ فیسکو کا جو عملہ ہے, آپریشن سٹاف ہے, جو جی ایس او کا عملہ ہے جو گریڈ اسٹیشنز کو جو ہے وہ چلاتا ہے اور اس کی مینٹیننس کا کام کرتا ہے, فیسکو کا آپریشن جو سٹاف ہے وہ اس میں کردار ادا کر رہا ہے. اس سردی کے موسم میں ٹرانسمیشن لائنوں پہ جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فیسکو نے اپنے لائن سٹاف کی کمی کو نہیں پورا کیا. اسسٹنٹ لائن مینوں کا جو شارٹیج ہے 50 لاکھ سے زائد اس کمپنی کے صارفین ہو چکے ہیں, مگر اس کے مطابق جو سٹاف کا شارٹیج ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا. اور ملک بھر میں سب سے زیادہ جو بل دینے والے لوگ ہیں, جو صارفین ہیں, وہ فیسکو کے ہیں. مگر ان صارفین کو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف برانڈز ہو
کوئی بھی ہم دیکھتے ہیں کسی قسم کا کوئی برانڈ ہو وہ اپنے صارفین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرتا ہے، بالکل جس طرح کے اس کے یوزرز ہوتے ہیں. تو یہ کس طرح کی کمپنی ہے کہ اس کے صارفین سب سے اچھے ہیں، مگر ان کو سہولت دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ صارفین نے یہ نہیں فیسکو سے سننا کہ وزارت پاور ڈویژن عملہ نہیں رکھ رہا یا وزارت پاور ڈویژن فیسکو کو کیا کہہ رہا ہے، وہ فیسکو کو بل دیتے ہیں. تو فیسکو کو اپنے مسائل جو ہے وہ خود حل کرنا ہے. محکموں کی طرف سے جو پرفارمنس کی جاتی ہے اس کا ڈائریکٹلی ارسلان اثر پڑتا ہے شہریوں پہ. تو جس طرح کی لوڈ شیڈنگ کا شہریوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو کس طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاروباری زندگی اور گھریلو زندگی کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیے جیسے ابھی اویس بھائی نے بات کی کہ گرمیوں میں جو کنزپشن ہے الیکٹرسٹی کی وہ زیادہ ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن چل رہے ہوتے ہیں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، دیگر جو معاملات ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سردیوں میں لوڈ شیڈنگ یہ ایک نئی ٹرم سامنے آئی ہے. اس کی وجہ کو ٹیکنیکل بھی ہو سکتی ہے ابھی جیسے اویس بھائی بتا رہے تھے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ تو ڈائریکٹلی عوام پر پڑتا ہے، شہریوں پر پڑتا ہے. اب ایک تو آپ بھاری بھرکم بل بھی ادا کریں، پھر آپ کو لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑے، پھر الیکٹرسٹی سے جڑی جو فیکٹری ہیں، چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں، کیونکہ انڈسٹریل ایریا ہے ہمارا فیصل آباد پورے کا پورا، تو ان کی انڈسٹری تو تباہ ہو جائے گی اس طرح سے. کیونکہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ الگ سے ہوتا یہ ہے کہ جو گرمیوں کی لوڈ شیڈنگ کا مارجن ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں سردیوں میں کام کی جو وہ کہتے ہیں اس کو بڑھا کر وہ جو ان کا لاس ہوا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں سردیوں میں. اب سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کیسے مینج یا تو ہے کہ 1 گھنٹے ہو جائے 2 گھنٹے ہو جائے ویل اینڈ گڈ، بٹ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. یہ غیر اعلانیہ ٹائپ کی لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ مطلب اگر گئی ہے تو پورا دن ہی نہیں آنی. یہاں پر یہ ہوا ہے کہ رات کو کہیں 1 بجے گئی تھی 2 دن پہلے اور صبح کے وقت آئی ہے کہیں 4 بجے 4:30 بجے. تو اتنی لمبی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اس کا دورانیہ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے. شارٹ ٹرم اگر کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں بھی تو وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہو، 1-2 گھنٹے کے لیے ہو، آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. تو یہ جو فیسکو ہے اس کا ترسیلی نظام جب بھی کوئی موسم سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ زیادہ گرمی ہو جائے تو ان کی تاریں لٹک جاتی ہے یا پھر زیادہ گرمی ہو جائے تو پھر جا کے ان کی تاریں زیادہ سکڑ جاتی ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں ایک تو وہ بوسیدہ نظام ہے، بہت پرانا ہے، ابھی تک اپ گریڈیشن ویسی نہیں ہوئی جیسی دیگر کمپنیز کر رہی ہیں. یہ فیسکو جو ہے یہ سب سے بڑی بجلی کی ترسیلی کمپنی ہے اور یہ اس کا اگر مقابلہ کیا جائے باقی سے لیسکو ہوگی یا میپکو اینڈ سو آن تو یہ بہت بڑا ایک معاشی جو ایک ہب ہے پاکستان کی کہا جائے تو وہ بالکل غلط نہیں ہوگا. بڑا اس کا جو ایک پاکستان کی کمائی پود اس کو کہتے ہیں وہ والا یہ ادارہ ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب اس پر کرائسس آیا، اتنا بڑا یہ اتنا موسم کا کرائسس نہیں ہے تب یہ بیٹھ گیا ہے. تو وہ پالیسی میکرز جو فیسکو میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پراپر اس کو دیکھے، کیونکہ ہر دفعہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب زیادہ سردی بڑھ جائے تب بھی لوڈ شیڈنگ، زیادہ گرمی بڑھ جائے تب بھی لوڈ شیڈنگ. تو یہ موسم کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں امپلیمنٹیشن کروانا یا پالیسی بنانا. آن اسپاٹ بھی پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں، لیکن دین اگین بات آتی ہے پالیسی بنانے پر تو وہ جب ادارہ خود ہی نہیں چاہتا کہ وہ پالیسی بنائے تو پھر کیسے ہوگا. مختلف پہلو ہوتے ہیں جس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ اویس ضرورت ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی سردی آنا ایک نیچرل پورا پروسیس ہے. تو جس طرح سے فیسکو کی کارکردگی یا مینٹیننس کے حوالے سے بھی بات کی جائے کہ گرڈ کے مینٹیننس پہ تو سردی بہت زیادہ بڑھنے سے اور گرمی بہت زیادہ بڑھنے سے پہلے کیوں نہیں اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں تاکہ موسم کسی بھی طرح کی تبدیلیاں اپنے ساتھ لے کر آئے، شہریوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ موسم سے پہلے فیسکو کو اس سے متعلق منصوبہ بندی کرنی چاہیے. فیسکو اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ منصوبہ بندی اس سے متعلق کرتا بھی ہے، مگر اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آتے. ہم دیکھتے ہیں کہ شدید گرمی ہوتی ہے تو پھر جو خرابیاں ہیں، تکنیکی مسائل ہیں گریڈ اسٹیشنز پر وہ سامنے آتے ہیں. جیسے ہی ٹھنڈ میں اضافہ ہوتا ہے، دھند ہوتی ہے تو اس سے جو ہے وہ مسائل سامنے آتے ہیں. فوگ ڈسکیں فیسکو کی جانب سے بر وقت اس سال نہیں لگائی گئی، اس کی وجہ سے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص اس میں جو ہے وہ فیسکو کا جو ٹیکنیکل عملہ ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جا سکے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 ہفتے سے صرف یہ کسی 1-2 علاقے کی بات نہیں ہے جو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں. یہ فیصل آباد کے آدھے شہر میں 12 گھنٹے بجلی بند رہی ہے 2 روز پہلے. 12 سے 15 گھنٹے 12 گھنٹے تک بجلی کا بھی بند ہونا اور اس کے بعد 7 سے 8 گھنٹے تک ہم دیکھتے ہیں کہ گیس کی شارٹیج بھی رہتی ہے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے. تو کس طرح سے جو ہے وہ لوگ اپنا گزر بسر کریں، کتنا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. we'll be right back after a short break.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत की वजह से शहरियों को मुश्किल जो है ना उनका सामना करना पड़ा है और मुख्तलिफ तरह के मसाइल जो है वो सर उठा रहे हैं। इसमें हमारे हुकूमती इकदाम क्या हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लोड शेडिंग है तो वो हद से ज़्यादा होती जा रही है, गैस की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, ना घरों में बिजली है ना गैस है, तो किस तरह से मामलाती ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं और कितना शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वैसे हम देख रहे हैं कि घरों में लोड शेडिंग की वजह से जो है वो मुख्तलिफ तरह के काम रुके हुए हैं, इसी तरह से कारोबारी ज़िंदगी बुरी तरह से मफलूज हो गई है। तो शहरियों का किस तरह का रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं तमाम सूरत हाल पे? बिल्कुल, लोड शेडिंग रात के औकात में और सुबह के औकात में बिलखसूस ग्रिड सिस्टम्स की खराबी की वजह से हो रही है। तो लोगों को ये एतराज़ किया जा रहा है कि सुबह के औकात में घरों में पानी नहीं होता, लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते, दीगर जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो बुरे अंदाज से मुतासर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल हब है, तो ऐसे शहर में जो लोड शेडिंग है वो ना सिर्फ आम शहरियों के लिए मसाइल पैदा करती है बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। ताजिर बरादरी की जानिब से पहले एतराज़ किया जाता है कि फेस्को मरम्मती काम के नाम पर भी 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग करता है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बार बार लोड शेडिंग से लोगों की जो फैक्ट्रियां हैं, जो मिलें हैं, वो बंद रहती हैं। उससे आप समझते हैं कि मजदूर का भी नुकसान होता है। तो फैसलाबाद में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो गर्मियों में तो लोड शेडिंग से मुतासर होता ही है, तो हम देख रहे हैं कि सर्दियों में भी वो लोड शेडिंग से मुतासर हो रहा है। और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर जो फेस्को का है वो करोड़ों रुपए की रिकवरी देता है। एक बड़े सार्फिन हैं फैसलाबाद शहर में फेस्को की। तो इससे मुतल्लिक बिलखसूस वो ग्रिड स्टेशन जो फैसलाबाद के पोश इलाकों को बिजली फराहम करते हैं या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली फराहम करते हैं, उन ग्रिड स्टेशन पर फेस्को ने क्या प्लानिंग की हुई है और उन ग्रिड स्टेशन से अगर बिजली बंद रहती है तो उसके मुतबादिल सोर्सेज क्या हैं जी। अगर उन ग्रिड स्टेशन पर तकनीकी मसाइल आते हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बिजली फराहम कर रहे हैं या पोश इलाकों को बिजली फराहम कर रहे हैं, तो उसके मुतबादिल दीगर ग्रिड स्टेशन से क्या ऐसे कोई खसूसी फीडर्स मौजूद हैं जिनसे बिजली फराहम की जा सके। बिल्कुल ठीक। तो ये फेस्को को एक बड़े मैसिव लेवल पर प्लानिंग करना होगी। सिर्फ रिकवरियों पर ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि आप रिकवरी करेंगे तो बिजली के जो अखराजात हैं, जो बिजली के बिल में आप देखते हैं मुख्तलिफ टैक्सेस, वो आप पूरे करेंगे। लेकिन बिजली के बिल वसूल करने का, अपनी रिकवरियाँ बेहतर बनाने का, ताकि फेस्को यही दावा करता रहे कि हम रिकवरी की बुनियाद पर बेहतरीन बिजली की तकसीमकार कंपनी है, तो ये क्रेडिट फेस्को को भी जाता है, ये क्रेडिट फेस्को के सार्फिन को भी जाता है। तो फेस्को जो है वो दीगर जो प्लानिंग है बिजली फराहम करने के, जो फेस्को के जो सोर्सेज हैं, जो ग्रिड स्टेशंस हैं, उनसे मुतल्लिक एक जामिया मनसूबाबंदी करे। फेस्को के जो साबिक CEO यहाँ पर उनकी जो तारीफ है वो मुनासिब समझूंगा, क्योंकि वो इस वक्त हेस्को में चले गए हैं, चौधरी बशीर अहमद। तो उन्होंने ग्रिड स्टेशंस की मेंटेनेंस पर और फेस्को के तरसीली निज़ाम पर उन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत काम करवाया, तो लेकिन वो काफ़ी नहीं था। बिल्कुल ठीक। वो काम काफ़ी नहीं था जो वो करवा चुके हैं, लेकिन उन्होंने करवाया बहुत है, क्योंकि उनसे पहले जो CEOs आए हैं उन्होंने जो सिस्टम है उसके अपग्रेडेशन के लिए इतना काम नहीं करवाया जितना कि चौधरी बशीर अहमद ने कराया। वो टेक्निकली तमाम तर मामलात को समझते थे, लेकिन अब फेस्को में नए CEO आ चुके हैं, आमर पुन्नू, तो वो भी खासे मकबूल हैं अपने जो उनका अमला है। मगर अब देखना ही है कि क्या वो इन मामलात को, जो मेंटेनेंस है, जो इस तरह के नकाइस ग्रिड स्टेशंस पर सामने आ रहे हैं, इन मामलात को वो किस तरह से लेकर चलते हैं और लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए, बिजली की बिला तौतुल फराहमी के लिए, क्योंकि फैसलाबाद शहर जो है वो इंडस्ट्री के लिहाज से, इंडस्ट्री की मुनासबत से पाकिस्तान का एक अहम शहर है। बिल्कुल। तो ऐसे शहर में इंडस्ट्री के लिहाज से जब भी हम बात करते हैं अवैस, तो बहुत सारे फैक्टर ये भी जुड़ते हैं कि जितने भी इंडस्ट्री के मालिकान होते हैं उनको तो जो बिजली की वजह से नुकसान पहुंच रहा होता है, प्रोडक्शन के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, लेबर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा होता है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों का गुजर बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और अरसलान, जैसे घरों की भी बात कर लें, बिजली की तरह हम देखते हैं कि जो गैस की लोड शेडिंग है उसमें भी शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है कि घरेलू सार्फिन भी परेशान है, और इस सूरत में वो जो है वो LPG की तरफ जाते हैं, सिलेंडर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, वो भी इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो आवाम तो हर तरफ से पिस रही है। देखें, सर्दियां जब शुरू हो रही होती है ना, तब ही गैस लोड शेडिंग का जो
بحران ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہیں پھر سردی بڑھتی ہے تو وہ ٹمپریچر گرنے کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس پر بھی وہ اگین جیسے فیسکو کا نظام ہے ویسے ہماری سوئی ناردرن گیس پائپ لائن جو ان کا بھی وہی نظام ہے, سوئی گیس محکمے کا بھی وہی نظام ہے. وہ سیدھا نظام ہے, پرانا نظام ہے, مینٹیننس بر وقت نہیں کی جا سکتی. اور جو نئی لائنیں بچھائی جاتی ہیں ان کو جب نئے کنیکشن دیے جاتے ہیں تو وہ پرانے ہی جو مین کنیکشن ہوتے ہیں ان میں سے دیے جاتے ہیں. نئے طرح سے سسٹم جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. جب کیا بھی جاتا ہے جب روڈ بن جاتا ہے تب کیا جاتا ہے. خیر یہ مسائل ہیں. اب آ جاتے ہیں, بات آپ نے کی کہ گیس لوڈ شیڈنگ کی سردیوں میں کیوں بڑھ جاتی ہے. ایک تو کنزمپشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, یہ وجہ. سیکنڈلی یہ ہے کہ پریشر جو ہے نا وہ بڑے معاملات ہوتے ہیں. اب کوئی کل پرسوں کی بات ہے, میں گیا ہوں راجہ ٹاؤن اور عوامی کالونی, یہ وہ علاقے ہیں جو کہ بالکل شہر کے اندر جو نڑبرا روڈ ہے اس پر ہیں. دونوں میں تقریباً 2 ماہ سے بالکل گیس آ ہی نہیں رہی. اور وہ لوگ جو ہیں تقریباً کوئی ان کی آبادی ہوگی کوئی 200-250 بندہ ہوگا ایک گلی میں. تو اتنی اچھی خاصی آبادی بنتی ہے ان علاقوں کی, تو وہ سلنڈر اور لکڑیوں پر گزارا کر رہے ہیں اس دور میں. تو یہ اب یہاں پر کس کا کردار تھا کہ اس کو بر وقت دیکھا جاتا. جب وہ کہہ رہے ہیں 4 ماہ پہلے جائیں ہم, تو غالباً نومبر اگست یہ آتے ہیں, تب گرمی تھی تو مینٹیننس اس وقت ہو جانی چاہیے تھی. اب جب اتنا زیادہ پریشر ہے محکمے پہ, بہت ساری جگہوں پر ان کو جا کے وہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے. پھر یہ جو ہے یہ کمپریسر والا جو معاملہ ہے نا, اس پر ایک مربوط لایا عمل جو ہے وہ تشکیل دینا چاہیے تھا سوئی گیس محکمے کو. یہ ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, کچھ لوگ زیادہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور وہ پوری اس کی وجہ سے باقی لوگ جو ہے وہ زیادتی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. فور ایگزامپل 2 گھروں میں وہ کمپریسر لگا ہوا ہے, پوری کی پوری گلی ڈسٹرب ہوگی اس سے, کیونکہ سارا پریشر وہ کھینچ جائیں گے. ایک تو آلریڈی پریشر کم ہوتا ہے کیونکہ کنزمپشن زیادہ ہے, پھر سردی ہے, گیس, یہ تو کیمسٹری کی ایک عام سا فارمولا ہے, جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو گیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پہلے سے دیکھنا چاہیے. گزشتہ سالوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ شارٹیج ہو جاتی ہے, لیکن اس سال ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کے اگر کمپیریزن کیا جائے تو پچھلے سردیوں میں جب بھی ہوتی تھی بڑی عام سی بات تھی کہ گیس نہیں آ رہی ہے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ 2 گھنٹے بند ہوئی ہے, پھر آ رہی ہے, 2 گھنٹے بند ہوئی ہے, کوئی مطلب 4, 5 یا 6 گھنٹے کی, زیادہ سے زیادہ بھی 8 گھنٹے آپ لگا لو کہ اس طرح سے آپ کی شارٹیج ہو رہی ہے اینڈ دین آپ کو مل رہی ہے. لیکن اس سردیوں میں مل ہی آپ کو 7 سے 8 گھنٹے رہی ہے اور پورا دن جو ہے وہ مطلب میرے کچھ ایریاز ہیں, میں ہر ایریا کی بات نہیں کر رہی, مختلف ایریا میں مختلف طرح کی ہے, لیکن جتنا میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے, میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے, تو آپ کو جو ہے وہ 2.5-3 گھنٹے صبح کے اوقات میں مل رہی ہے, اسی طرح بیچ میں بھی 2-2.5 گھنٹے آئے گی اور شام میں بھی, اور کبھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ آ رہی ہے نہیں آ رہی, مطلب کوئی بھی اس کا بھی کوئی خاص شیڈیول نہیں ہے. آ رہی ہے تو بھلے پھر سارا دن آ جائے, نہیں آ رہی ہے تو سارا دن بھی بند ہے. بالکل, آپ نے شیڈیول کی بات کی. شیڈیول یہ ہونا چاہیے کہ جن اوقات کار میں آپ نے کھانا نہیں بنانا, آپ لوڈ شیڈنگ کر لیں تب اگر کرنی ہے. اب ہوتا ہی جب آپ نے کھانا بنانا اس ٹائم ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اب پہلے یہ تھا کہ صبح 5 بجے سے پہلے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی یا 5:30, 7 بجے تک ایٹ لیسٹ آ جاتی تھی, 7 کے بعد کیونکہ سب نے دفاتر. اب اس ٹائم ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو آپ نے بتا دیا کہ ان ٹائمنگز میں ہم نے لوڈ شیڈنگ کرنی ہے, گیس نہیں آنی, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو 4-4 گھنٹے مسلسل 5-5 گھنٹے مسلسل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے, وہ چاہے پھر گیس ہو یا چاہے بجلی ہو, اس کی وجہ سے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تو ہے ہی. اس کے علاوہ جو منتھ کے اینڈ پہ آپ کو لمبا چوڑا بل آ جاتا ہے, اس سے پھر جو شہریوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, جہاں پہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی نہ ملنے کی وجہ سے, گیس نہ ملنے کی وجہ سے جو بلز ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو رہا ہے. اور جب لمبے لمبے بلز آپ کے گھروں میں موصول ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک بار یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پورا ماہ تو اتنی میں نے بجلی اور شاید گیس کو استعمال بھی نہیں کیا جتنا لمبا بل آ گیا ہے, اور پھر اس بل کو پے کرنے کے پیچھے جتنی زیادہ مشکلات لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں, کس طرح کی سچویشن ہے اور کیا اس میں حکومتی انتظامات ہونے چاہیے, اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. اب ویسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی تو سارا ماہ آتی نہیں ہے, پورا ہم دیکھتے ہیں مہینہ لوگ بڑی مشکل جو ہے نا اس کو سامنا رہتا ہے ان کا, لیکن جب بل آتے ہیں تو وہ بڑا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا بجلی کنجوسی سے دی جاتی ہے, اور جو ہے وہ فراخ دلی سے جو بل بھیجے جاتے ہیں اس کے بعد جو لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ. کہ ہم دیکھتے تھے کہ گزشتہ سال گرمیوں میں تو بل آتے ہی تھے, لیکن سردیوں میں بجلی کے بل جو ہے وہ کم آتے تھے, کیونکہ بجلی کا جو یوز ہے وہ کم ہو جاتا تھا.
بجلی کی کھپت ماہانہ وار صارفین کی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھریلو صارف کو بھی جو بجلی کا بل ہے وہ سردیوں میں کم نہیں آ رہا. وہ آپ اس کی ایوریج نکالیں تو 15 سے 20 ہزار بنتی ہے گھریلو صارف کا جو بجلی کا بل اس وقت بھیجا جا رہا ہے سردی میں بھی. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اب سمجھنا ہوگا کہ بجلی کے جو ریٹس ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ چاہے کم بجلی بھی استعمال کریں گے تو آپ کے بجلی کے بل جو ہیں وہ زیادہ ہی آئیں گے. تو دیکھیں کہ سردیوں کے موسم میں فریزر جو ہے وہ ہر گھر میں ضروری چلتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک لائٹس ہوتی ہیں گھر میں وہ چلتی ہیں, مگر اس کے باوجود بجلی کے بل جو ہیں وہ کم نہیں آ رہے. جی. تو ہر صارف کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ بجلی کا استعمال کس طرح سے کرتا ہے. اس سے متعلق میں سوچتا ہوں کہ ہر شہری کو ایک پلاننگ کرنی ہوگی اپنے گھر میں, اب جبکہ بجلی کو لاپرواہی سے استعمال نہ کریں. تو اس سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے, بجلی کا بل کم کیا جا سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جو صورتحال ہے اس وقت ملک میں, جو حکومتوں کے جو حالات نظر آ رہے ہیں, تو اس سے بجلی کی قیمتیں تو ہمیں کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. جو پاور سیکٹر ہے وہ اس سے متعلق کوئی پلاننگ کرنے میں اور کوئی منصوبہ بندی کرنے میں کہ جو ڈوئل سورسز ہیں بجلی کے, اس پر کس طرح سے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے, لوگوں کو سہولت فراہم کی جا سکتی ہے. سوائے ایک سولر سسٹم ہے اس کی نیٹ میٹرنگ ہے, مگر وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے. تو جو متوسط طبقہ ہے اس کو بھی سولر لگانے کے لیے جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سولر لگا کر بجلی کو یوز کر سکیں. تو بجلی کی قیمتوں میں جو ہے ہمیں اس وقت کمی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی, مگر لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ بجلی کا استعمال کم سے کم کریں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے, الیکشن ہوں گے, نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس سے بجلی میں لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکتا ہے, یہ امید وابستہ کی جا سکتی ہے. مگر جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ جو بجلی کا بل آپ کو آتا ہے وہ ادا کرنا پڑے گا, اور عدم ادائیگی کی صورت میں آپ کا میٹر جو ہے وہ فیسکو کا عملہ کاٹ لے گا. تو ہر صورت شہریوں کو ہی کمپرومائز کرنا ہوگا. اور اس سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بھی لاپرواہی ہے. لاپرواہی اس طرح سے ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے لیکن ہمارا یوز کرنے کا انداز تبدیل نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر فیسکو کے وابڈہ دفاتر میں, سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر میں لوگ پہنچتے ہیں, تو اس پر فیسکو کے جو افسران ہیں وہ بھی مجھے جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ ویسے بھائی یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ بجلی کے استعمال سے متعلق منصوبہ بندی نہیں کر رہے. اچھا. وہ اسی طرح سے جو بجلی کا یوز ہے, اب دیکھیں کسی بھی گھر میں ایک موٹر ہے وہ اسی طرح سے چلتی ہے, لیکن اس کی بھی ہمیں ایک ٹائم سیٹ کرنا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے. غیر ضروری لائٹس جو ہیں, غیر ضروری لائٹس ہیں, بجلی کا غیر ضروری جو استعمال ہے, اور پی کارز میں آپ نہیں کریں. ہاں جی, پی کارز میں. اور یہ تمام تر جو لوگ ہیں صارفین ہیں ان کو اس متعلق پلاننگ کرنا ہوگی, تو اس سے ہی کمی آ سکتی ہے. اگر ہم کہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں اس میں کوئی ریلیف دے دے گی, وہ فی الحال جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اور ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز اس سے متعلق کوئی منصوبہ بندی فراہم کرنے میں بھی ہمیں ناکام دکھائی دیتی ہے کہ کنزیومرز کو کس طرح سے ریلیف فراہم کیا جائے. تو اس سے جو ہے وہ ہمیں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک قوم بن کر چلنا ہوگا, اور لوگوں کو بھی اس میں اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے کہ جو حالات ہیں اس کے مطابق ہم نے کیا کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عام گھروں کا بل جو ہے وہ 50 سے 60 ہزار تک پہنچ چکا ہے. تو گھریلو صارف کا بل 50 سے 60 ہزار تک پہنچ چکا ہے. بجلی کا غیر ضروری استعمال جو ہے وہ گھروں میں وہ کم نہیں کیا جا رہا. اور کمرشل کنزیومر کی اگر بات کریں تو اس کے لیے بڑا مشکل حالات ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے کچھ اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ حکمت عملی ہونی چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ کاروبار بہتر انداز سے چل سکے, کیونکہ کاروبار سے جو ہے وہ ایک یا دو لوگ وابستہ نہیں ہوتے, شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس سے وابستہ ہے. بے روزگاری بہت زیادہ, اسے کنٹرول کرنا بڑے ضروری ہو گیا ہے ویسے اس میں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں ان کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومتی سطح پر اقدامات کرنے چاہیے. فیسکو جو ہے وہ کوئی اس میں بجلی کے استعمال میں یا کنزیومر کو ریلیف دینے میں کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. فیسکو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیسکو صرف بل وصول کرنے کا حکومت کا ایک ادارہ ہے جس نے بجلی کے بل وصول کرنے ہیں, اور جو ان کی پروڈکٹ ہے جو بجلی ہے
وہ صارفین کو فراہم کرنی ہے اور اس کے عوض بجلی کے بل وصول کرنے ہیں. مگر لیکن ایٹ لیسٹ اس میں یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا کہ مطلب فیسکو کا ادارہ کہ جیسے ہم نے مینٹیننس کے حوالے سے اتنی ڈیٹیل گفتگو کی کہ اگر مینٹیننس کا خیال رکھا جائے اور موسمی تبدیلیوں سے پہلے جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کی جائیں تو گھریلو صارف کی تو زندگی جس طرح سے جس ڈگر پہ چل رہی ہے وہ تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں ان کے لیے ایک آسانی پیدا ہو. وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو فیسکو کی مس مینجمنٹ ہے، جو ان کے انتظامی امور ہیں، ان میں بہت بہتری کی ضرورت ہے. بالکل کہ انڈسٹریل سیکٹر کو بجلی کی بلا توتل فراہمی کے لیے فیسکو کیا اقدامات کر رہا ہے اور اپنے سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے فیسکو کی کیا منصوبہ بندی ہے. اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جون جولائی کے مہینے میں 8-10 گھنٹے کا شٹ ڈاؤن لیا جاتا ہے. جی. تو شدید گرمی کے مہینوں میں شٹ ڈاؤن لے کر سسٹم کی جو ہے وہ مینٹیننس کی جاتی ہے. تو ایک تو گرمی جو ہے وہ بہت ہوتی ہے پنجاب میں، اوپر سے جب اس موسم میں 8-10 گھنٹے کا شٹ ڈاؤن لے لیا جاتا ہے تو لوگوں کی جو ہے وہ چیخیں نکل جاتی ہیں. تو شٹ ڈاؤن کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی فیسکو کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے. جیسے ابھی موسم بدلے گا، بہت گرمی آنے سے پہلے جو ہے وہ مینٹیننس کا کام کر لینا چاہیے تاکہ گرمیوں میں بہت زیادہ مشکلات سے بچا جا سکے. اویس آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. ارسلان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور بس دعا کو ہے کہ جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے شہری اسے آسان انداز سے نکل سکیں اور حکومتی پالیسیاں اس طرح کی ہوں جو بہت زیادہ عوام کو ریلیف دے سکے تاکہ موسم کسی بھی طرح سے ہو، جو بیسک ضروریات زندگی ہیں ان کو آسان انداز سے پورا کیا جا سکے. وقت چھوٹی سی بریک کا. We'll be right back after a short break. After a short break آپ دیکھ رہے ہیں City at 10. تھینک یو سو مچ بلال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ آج کی ریٹ لسٹ کیا ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبزی کے، فروٹ کے، چکن کے جو بھاؤ ہیں وہ ہر روز بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. کچھ سبزیاں جس میں کس کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے، لیکن موسٹلی چیزوں میں جو ہے وہ مہنگائی جو ہے سر اٹھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. عام شہری سے بے حد پریشان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ریٹ لسٹ جو ہے وہ شہریوں کے لیے ہی جو ہے نا اس کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ ان کو ریلیف زیادہ سے زیادہ دیا جا سکے. تو ریٹ لسٹ کو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی خریداری کرنے جائیں. تو اگر کہیں پہ بھی ریٹ لسٹ اویزا نہیں ہے وہاں سے ہرگز خریداری نہیں کیجیے گا، اور ریٹ لسٹ موجود ہو تو ہی خریداری کیجیے گا تاکہ آپ کے لیے جو ریلیف دیا گیا ہے اس کا آپ کو بھرپور انداز میں فائدہ ہو سکے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور جس طرح سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ کی بھی غیر اعلانیہ دورانیے کو بڑھا دیا گیا ہے. گیس کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. فیول کے پرائسز کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ جاتے ہیں ایک دم سے. جہاں پہ فیول کے پرائسز میں تھوڑی سی کمی دکھائی دیتی ہے تو بجلی کے ریٹس بہت زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں، جس سے انڈسٹری بے حد متاثر ہو رہی ہے اور انڈسٹریل کنزیومر کو کس طرح کی مشکلات کا شکار کرنا پڑا ہے. کیونکہ کاروباری زندگی اگر خوشائن طریقے سے نہیں چلتی ہے تو اس کا ڈائریکٹلی اثر جو ہے وہ لیبر پر جاتا ہے، شہریوں پر جاتا ہے، ان کے روزگار پر جاتا ہے. مہنگائی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. تو دیگر کمپوننٹس جو ہیں وہ مل کر جو ہے وہ ایک خوشحال معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں. کیونکہ اگر کہیں پہ ایک جو کمپوننٹ ہے وہ صحیح سے کام نہیں کرے گا تو پوری کی پوری چین متاثر ہو جائے گی. کاروباری زندگی کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے اور کس طرح سے اس کو بہتری اس میں لائی جا سکتی ہے، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے رانا عبدالغفور ہیں، پریزیڈنٹ آل پاکستان امبرائڈری مشینز ایسوسی ایشن، اور محمد یوسف رحمانی ہے، جنرل سیکرٹری آل پاکستان امبرائڈری مشینز ایسوسی ایشن. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سر؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سر آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. سر ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں کہ موسمی تبدیلی آنے سے بہت سارے حالات پر جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، اور جس طرح سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو گیس کی شارٹیج تو بڑی کامن ہم نے دیکھی تھی، لیکن جو بجلی کی غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے انڈسٹری کتنی زیادہ متاثر ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. پچھلے ایک سال میں ایک تو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ اس ٹائم سردی ہے جو اپنی پوری پیک پہ ہے. اس کے باوجود جو ہے نا ہماری ڈیلی روٹین میں جو ہے نا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ٹائم پیریڈ اس کا جو ہے نا ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو اس میں تو بندہ اپنا کوئی انتظام کر لیتا ہے. 4 سے 5 گھنٹے روزانہ بجلی جا رہی ہے. تو ان حالات میں بجلی مہنگی بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. ابھی کل دیکھیں اگر انہوں نے 8 روپے پیٹرول کم کیا، ڈیزل کم نہیں کیا. جی ڈیزل جو ہے وہ انڈسٹری سے لے کے زراعت میں ہر جگہ دیکھیں وہاں پہ ٹریکٹر چل رہے ہیں، ٹیوب ویل چل رہے ہیں لوگوں کے، وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے.
اگر یہ کوئی بینیفٹ پہنچانا چاہ رہے ہیں تو ان کو ڈیزل کو بھی کافی زیادہ کم کرنا چاہیے. اور پوری دنیا میں پیٹرول سے زیادہ ڈیزل جو ہے نا وہ سستا ہوتا ہے, لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈیزل مہنگا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 1 سال میں ہمارا بجلی کا جو یونٹ ریٹ ہے وہ انکریز کر دیا گیا ہے 52 روپیز. اوکے. جب پچھلی گورنمنٹ تھی, اس کو میں یہ بات کروں تحریک انصاف والی گورنمنٹ تھی, اس ٹائم ہم بہت زیادہ واویلا کرتے تھے کہ بجلی کے ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیے گئے. اس وقت ہمارا 35 روپے یونٹ تھا, 35 سے پھر 52 روپے ہوا. اس دفعہ جو ہمیں بجلی کے بل آئے ہیں وہ 80 روپے سے 82 روپے, انڈسٹری کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو پر یونٹ آیا. اتنی زیادہ مہنگی بجلی کے ساتھ ہمارا کام کرنا انتہائی مشکل ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو یہ وہ والی چیزیں ہیں. پوری دنیا جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہی ہے. گیس نہیں ہے, جتنی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, لوکل انڈسٹری ہے, وہ کیونکہ یہ پوری ٹیکسٹائل ایک چین ہوتی ہے. جی بالکل. اس کو چلانے کے لیے کوئی ایک بھی اس میں چیز جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے تو پوری ٹیکسٹائل چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس طرح ہماری سائزنگ ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, ڈائنگ ہے, تو وہ کس پہ چل رہی ہیں؟ لکڑی پہ, اور کارن کا جو تکا ہوتا ہے اس پہ چل رہا ہے. دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے. ہم وہ پچھلے دور میں جا رہے ہیں, وہ پتھر والے دور میں جا رہے ہیں کہ وہی لکڑیوں کے ساتھ جو جلا کے یہاں پہ ڈائنگ چل رہی ہے, سائزنگ چل رہی ہے. تو ان حالات میں ہم نے کیا کام کرنا, ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل اور تکلیف دہ یہ والی بات ہو گئی ہے. بالکل, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کاروباری زندگی تو متاثر ہو ہی رہی ہے, اور کاروباری حضرات کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کر رہا ہے, چھوٹے تاجروں کو بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے. تو یوسف صاحب, جس طرح سے سر نے مینشن کیا ہے کہ ان تمام حالات میں کاروباری حضرات کو کن مسائل سے جو ہے وہ گزرنا پڑ رہا ہے, کتنا مشکل ہو گیا سروائیو کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر آنے والے دن کے ساتھ ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر اور ہماری انڈسٹری بحران کا شکار ہو رہی ہے. جی. اور ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ بحران مزید بڑھ رہا ہے, بجائے کہ اس میں کوئی کمی ہو. جیسے آپ نے شروع میں بہت اچھی گفتگو کی, ایک معاشرے میں مختلف فیکٹرز شامل ہوتے ہیں اس کی بہتری کے لیے. جی. جس طرح پچھلے 2 سال میں مہنگائی کا طوفان آیا ہے, چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں, تو معاشرے کے لیے, لوگوں کے لیے, تنخواہ دار طبقے کے لیے بہت مشکل ہے اپنی زندگی گزر بسر کرنا. تو معاشرے کی قوت خرید میں مجموعی طور پر کمی آ چکی ہے. بالکل. ان کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو پا رہی. دوسری طرف انڈسٹری کو دیکھیں تو اس کی بنیادی چیزیں بجلی ہے, را میٹیریل ہے, جو کہ را میٹیریل ڈالر کے بڑھ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. مارکیٹ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اپنی چیزوں کے ریٹ بڑھا سکیں. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, لیکن عوام میں قوت خرید ہی نہیں ہے. جی. ایکسپورٹ ہماری وہ گر چکی ہے. ہم ایک محاصرے میں آ چکے ہیں اور ہم مسلسل ہر آنے والے دن کے ساتھ نیچے کو جا رہے ہیں, اور ہمارا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سر, جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ اگر انڈسٹری بند رہے گی اور جس طرح سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے, تو پروڈکشن میں کتنی زیادہ کمی آئی ہے؟ پروڈکشن کی جہاں تک میں بات کروں گا, یہ پچھلے 1 سال میں جو موجودہ بحران ہے, اس کی وجہ سے میں پہلے بھی 2-3 دفعہ آپ کے پروگرام میں آ کے یہ کہہ چکا ہوں, باقی بھی ٹاک شو میں جہاں بھی جاتے ہیں یہی بات ہوتی ہے. 50% جو ہے نا وہ ہماری انڈسٹری سے لوگ نکل گئے ہیں, کباڑ میں مشینیں بیچ گئے ہیں, صرف اسی وجہ سے کہ کاسٹ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم کام کس طرح کریں؟ ایک چیز جو ہے وہ ہمیں 10 روپے میں پڑتی ہے, اس کا 8 روپے کا کو آگے گاہک نہیں ہے. لوگوں کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں سوچ رہی. یہ دیکھیں, یہ سڑکیں, نالیاں, ان کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. یہ ترقیاتی فنڈ جو ہیں ان کو الیکشن کے لیے رشوت کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے, اس کو انڈسٹری کی بحالی کے لیے استعمال کیا جائے, جتنا بھی پیسہ لگتا ہے. اب یہ دیکھیں نا, کوئی چیز سٹیبل نہیں ہے, نہ ڈالر سٹیبل ہے. اب ڈالر جو ہے اگر فرض کریں وہ نیچے آ گیا, 8-10 روپے نیچے آ گیا, اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملا. ہمارا جتنا را مٹیریل ہے اس میں 1 پائی کا, 1 پیسے کا بھی جو ہے نا وہ کمی نہیں کی گئی. یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. گورنمنٹ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے, پیٹرول کو کم کیا ہے. پیٹرول کم ہونے سے مجھے کوئی ایسا سیکٹر بتا دیں, کوئی ایسی چیز بتا دیں جس میں کمی آئی ہو. نہ کسی کے کرایوں میں کمی آئی ہے, نہ کسی را مٹیریل میں کمی آئی ہے. جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں, پیٹرول کو آج آپ 5 روپے بڑھا کے دیکھ لیں, اگلے دن
آپ کے جتنے بھی کرائے ہیں وہ بڑھ جائیں گے, ساری چیزیں ہی ایک دم ان کو آگ لگ جائے گی. اس لیے کم ضرور کریں چیزوں کو, پیٹرول کو, بجلی کو, سر چیز, لیکن اس کے ساتھ آپ اس کو میک شور کریں, یہ گورنمنٹ کا کام ہے, اس کو میک شور کرے کہ اس سے عام بندے کو ریلیف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اگر عام بندے کو ریلیف نہیں مل رہا, گورنمنٹ بھی اپنا نقصان کر رہی ہے, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ جب بھی کوئی چیز کم کرتے ہیں, جیسے ڈالر ہے, ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ 100% امپورٹ کا ہے جی, وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. جیسے ہی پہلے ڈالر بڑھتا تھا, اگلے دن ہی داگے کی, اسپیئر پارٹ کی, باقی چیزوں کی قیمتیں فوراً سے اس کو بہانہ بنا کے بڑھا دی جاتی تھی. اسی طرح ہماری گروسری ہے, ساری چیزیں جو عام لوگوں کے استعمال میں ہیں اس کو بھی اسی وجہ سے بڑھا. جب بھی کسی بندے سے بات کرنی, اب ایک دال بیچنے والے, چینی بیچنے والے بندے کا ڈالر کے ساتھ کیا لنک ہے, اس سے بعد میں اس نے پتہ نہیں ڈالر کہاں پہ جا رہا ہے. اب یہ کوئی بندہ کیوں بات نہیں کر رہا کہ ڈالر جو ہے اگر وہ نیچے آ رہا ہے, تھوڑا سا سٹیبل ہو رہا ہے, تو اس کا بینیفٹ ہمیں کیوں نہیں پہنچ رہا. اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اگر وہ کسی چیز کو تھوڑا سا سٹیبل کر رہی ہیں, ریٹ کم کر رہی ہیں, اس کے بینیفٹ عام انسان تک, انڈسٹری کو پہنچ رہے ہیں کہ نہیں پہنچ رہے. یہ ساری چیزوں کا جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے, جیسے آج کل ہمارے یہاں پہ کمشنر ہیں, ڈی سی ہے, یہ سارے ان لوگوں نے جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا ہوتا. اب یہی دیکھ لیں, پولٹری کا ریٹ دیکھ لیں, انڈوں کا ریٹ دیکھ لیں اور چکن کا ریٹ دیکھ لیں, اس میں ایسی کیا اتنا بڑا بحران آ گیا ہے کہ وہ دنوں میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. ان ساری چیزوں کا بینیفٹ اگر عام بندے کو نہیں پہنچتا تو گورنمنٹ کی کارکردگی جو ہے نا اس پہ سوالیہ نشانی ہے. بالکل اسی طرح سے, کیونکہ جس طرح کی ہم ضرورت زندگی کی بات کرتے ہیں تو سر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کاروبار سے, کام سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. جب آپ کے پاس اتنا زیادہ پروڈکشن ہی نہیں ہوگی, آپ کا کام ہی اس طرح سے نہیں چلے گا, تو معاملات زندگی کو چلانا اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہماری انڈسٹری جتنی زیادہ بند ہوگی اتنے لوگ بے روزگار ہوں گے. اگر 50% میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میرا خیال اس سے بھی زیادہ جو انڈسٹری ہے, ہماری مشین فرض کریں اگر 1 کروڑ روپے کی آتی ہے, تو لوگ اتنے زیادہ بحران میں آ گئے ہیں کہ وہ کوڑیوں کے بھاؤ ان مشینوں کو کباڑیوں کو بیچ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ لوگوں نے کس طرح, مجھے تقریباً 24 سال اس سیکٹر میں ہو گئے, 2000 سے آن ورڈ میں اسی میں ہوں. ہم نے جو کچھ ان 24 سالوں میں بنایا, یہ پچھلے 2 سال میں وہ سارا گوا دیا ہے. میرے پاس 14 مشینیں تھیں, 14 سے وہ ساری ہم ان کو بیچ کے اپنا کاروبار چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے ان ساری ہم تو بند کر کے کاروبار بیٹھ جائیں گے. اب پچھلی ایک رپورٹ یہ آئی ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال جو ہے لوگوں نے بینکوں میں پیسہ 22-23% جو انٹرسٹ ریٹ ہے جی, یہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں نے کاروبار میں تو کچھ رہا نہیں ہے, لوگوں نے بینکوں میں پیسہ جمع کرا کے سود کھانا, ہم نے قوم کو سود پہ لگا دیا ہے. یہ کھلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے. یہ سارا پیسہ جو ہے اگر انڈسٹری میں لگے گا, کاروبار میں لگے گا, اب ریئل اسٹیٹ دیکھیں وہ بھی بالکل بیٹھ گیا. وہ سارا پیسہ جو ہے نا لوگوں نے اسی طرح بینکوں میں جمع کروا کے اس کا انٹرسٹ کھا رہے ہیں, وہ سمجھنے کہ ہماری جو پیسہ وہ سیف ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنی چاہیے ہمیں. تو ہر چیز جو ہے وہ IMF ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی جو ہے نا وہ معیشت ٹھیک ہوگی. اب ان کی باتوں کو مان کر ہم اپنا اگر ملک, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ملک کس طرح ٹھیک ہوتا ہے. جس ملک کی انڈسٹری نہ چلے گی وہاں پہ بے روزگاری بھی ہوگی. ہم ایک ڈالر کے لیے سب کی منتیں اور ترلے کر رہے ہیں. ایکسپورٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہماری ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے میں, اور جب ایکسپورٹ ہی نہیں ہوگی تو چیزیں کہاں جائیں گی وہ جو ہے وہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ اس سب چیزوں سے گزر رہے ہیں. اور یوسف صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ کسی چیز میں بھی جو ہے وہ توازن نہیں ہے. جیسے کہ پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر بجلی کے ریٹس ہیں تو ان کو بڑھا دیا جاتا ہے, اگر فیول کو کم کیا جاتا ہے تو بجلی کے ریٹس بڑھ جاتے ہیں. ڈیزل کا ریٹ ویسا ہی ہے, اگر ظاہری بات ہے لوڈ شیڈنگ ہو گئی تو پوری جو ہے وہ فرم کو چلانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ جنریٹرز کا یوز کرنا پڑے گا. تو مشکل تو وہی رہتی ہے, چیزیں تو بیلنس کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی, کہیں جگہ پہ کمی اب واقع اگر ہو بھی رہی ہے تو اس کا ریلیف نہ تو عام شہری کو مل رہا ہے, نہ تو جتنے بھی ہمارے انڈسٹریل جو کاروباری حضرات ہیں ان کو مل رہا ہے. ہماری نا 2 ہی جگہ پر سیل ہوتی ہے. ایک ہے ہماری ایکسپورٹ, جب ہماری تیار کی گئی چیزیں ملک سے باہر جا کے بکیں, ہم وہاں پر بھی کمپٹیشن نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے, ہماری بجلی اتنی مہنگی ہے, ہماری گیس اتنی مہنگی ہے, اور روپیہ گر جانے کی وجہ سے را مٹیریل اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ ہم اس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے. ایک تو وہ ہمارے ہاتھ سے گیا. اس کے بعد آ جائیں لوکل مارکیٹ کی طرف.
ہماری وہی بات پہلے والی آ گئی کہ بنیادی ضروریات زندگی اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ عام بندے کے پاس، جو بندہ 1 لاکھ روپیہ بھی کما رہا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں بچتے کہ وہ مارکیٹ میں جا کے خریداری کرے. جی. تو گورنمنٹ کو کوئی پیرامیٹرز لینے چاہیے. اگر وہ کوئی چیز کا اعلان کرتی ہے، کسی چیز کا ریلیف کا اعلان کرتی ہے، تو اس کو ریگولیٹری ادارے اس کو مانیٹر بھی کریں، اس کو امپلیمنٹ بھی کریں، تاکہ ان چیزوں کے اثرات گراؤنڈ لیول تک آئیں اور وہ ہمارے لیے سود مند ہو سکیں. صرف باتوں سے تو کام نہیں چلے گا. ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک ایک کر کے ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. ہمارا فیصل آباد ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے مشہور ہے. بالکل. پاور لومز وہ بند ہو کے کباڑ میں بک رہی ہیں. امبرائڈری مشین، پاور لومز سے بڑا سیکٹر امبرائڈری مشین کا ہے ایز والیوم، تو وہ بھی کباڑ میں جا چکی ہیں اور آنے والی آ نہیں رہی. جب ہر سال ہماری ہزاروں مشینیں ہمارے جو یوزر ہیں، فیکٹری مالکان ہیں، وہ امپورٹ کرتے تھے، تو اب کوئی ایسی صورتحال ہے ہی نہیں. بالکل. تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک تو ٹھوس اقدامات کرے اور دوسرا ان کو ریگولیٹری ادارے اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں. بالکل. اگر امبرائڈری سیکٹر کے حوالے سے سر اسپیشلی بات کی جائے تو ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کاٹن کی جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن کاٹن کی پیداوار ہونے کے بعد جب اس کو پروسیس کر کے ایک پورے عمل سے گزار کے دھاگا، اور دھاگے کے بعد جو ظاہری بات ہے کپڑا بنتا ہے، کپڑے پہ جو ہے دھاگے کی امبرائڈری ہوتی ہے، وہ سب چیزیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس پیداوار کا جو ہے انڈسٹری کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ملک میں 3 فصلیں جو ہے نا ریکارڈ ہوئی ہیں. پہلے گندم ریکارڈ ہوئی، ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملا. اس ٹائم تاریخ کی بلند ترین سطح پہ جو ہے نا وہ آٹے کا اور گندم کا ریٹ چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مس مینجمنٹ ہے. جتنا مافیا ہے، جتنا ذخیرہ اندوز ہے، ان پہ کنٹرول. ابھی یہ والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی، اس سے ہمیں امیدیں ہوئی تھیں، کیونکہ سیکورٹی ادارے کے ہمارے جو چیف ہیں انہوں نے اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا لیا. ڈالر کی ہماری جتنی بھی ہو رہی تھی، یہاں سے اسمگلنگ ہو رہی تھی، اس کو روکا، جس کی وجہ سے ڈالر کو بریک لگی. گندم ہماری جو ہے وہ افغانستان اور دوسرے ملکوں کو جو وہ اسمگل ہو رہی تھی اس کو روکا، چینی کو روکا. لیکن دیکھیں گنے کی پیداوار بہت اچھی ہوئی، چاول کی پیداوار بہت اچھی ہے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کاٹن کی ہے. کاٹن تاریخ میں سب سے بڑی پیداوار جو ہے نا وہ پچھلے سال میں ہوئی ہے. لیکن اس کا ہم نے کوئی بینیفٹ نہیں اٹھایا. اس کا بینیفٹ ہم نے کس طرح نہیں اٹھایا کہ ہم تو ایک ایک ڈالر کے لیے نا وہ رول رہے ہیں، منتاں ترلے سب کے کارن. ہم اب یہ اس بات میں مجبور ہو گئے ہیں، یہ مافیا اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ ہمارا دھاگا جو ہے نا، دھاگے کو ہی ہم ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. حالانکہ $1 کا اگر دھاگا ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو ویلیو ایڈ کر لیا جائے، اس سے کپڑا بنا لیا جائے، یا اس سے ہمارا ہوزری کا ایکسپورٹ ہے وہ بن گیا تو وہ $5 کا ہو جاتا ہے. جی. ہم وہ صرف ایزی وے سے ڈالر کمانے کے لیے اپنا دھاگا جو ہے اس کو باہر بیچے جا رہے ہیں. اس لیے یہ چاہیے گورنمنٹ کو. اب یہ میں آپ کو مثال دوں گا، ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا. انہوں نے دیکھا ہے کہ چاول ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری ملکی ضروریات سب سے پہلے پوری ہونی چاہیے. انہوں نے ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی. پیاز کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی. اب یہ دیکھیں، پیاز ہمارا لوکل یہاں پہ تیار ہوتا ہے $250 کلو اس ٹائم پیاز ہو گیا. اس کی وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. آپ سب سے پہلے اپنے ملکی ضروریات کو تو پورا کریں. یہاں پہ ایسا مافیا ہے کہ وہ ایسی پکچر دکھاتا ہے جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو، اور وہ اتنے زیادہ سٹرونگ ہیں کہ ہر گورنمنٹ کو اس بات میں مجبور کر دیتے ہیں. وہ پہلے بتاتے ہیں کہ ہماری ایکسیس جو ہے نا وہ پروڈکشن ہوئی ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں، اس کو پہلے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. جب یہاں پہ بحران پیدا ہوتا ہے اس کو مہنگے داموں پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں. بالکل. اس سے نہ صرف گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے، عام بندے کو بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ دھاگے کی ایکسپورٹ پہ فوراً پابندی لگانی چاہیے. آپ کا جو ملک ہے، ہمارا خاص طور پہ جو فیصل آباد شہر ہے، یہ پاکستان کا مانچسٹر اسی لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں کپڑے کی وجہ سے ہی یہ سارا جو ہے نا شہر چلتا ہے. ٹیکسٹائل کی ہب ہے یہاں پہ. اس کو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ جتنی زیادہ ضرورت ہے، اتنی زیادہ کاٹن ہونے کے باوجود کاٹن کے ریٹ جو ہے نا وہ انتہائی زیادہ. اب ہمارا جو سیزن ہے یہ لون کا، کاٹن کا سیزن یہ والا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ہم 2 مہینے جو ہے وہ ایڈوانس ہوتے ہیں.
تو اس میں 10 سے 12 रुपए ہمارے کپڑے کا ریٹ ابھی سے بڑھ گیا. ہمیں اس کاٹن کی زیادہ پروڈکشن کا فائدہ کہاں پہنچا مجھے یہ بتائیں. یہ مس مینجمنٹ ہے. مافیا کے آگے ہر بندہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اس گورنمنٹ کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے بڑے اچھے جو ہے نا وہ لوگوں کو لیا ہے, ٹیکسٹائل میں سے لوگوں کو لیا ہے جو اس کی پرابلمز کو سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کی سجیشن پہ عمل کرتے ہوئے ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو اس کے بینیفٹس ہوں گے. لیکن وہی روایتی کام ہے, وہی سارا کام ہو رہا ہے. اب ہمارا سب سے بڑا جو ہے نا, آپ ہی کے چینل کی رپورٹ تھی کہ اس ٹائم ڈالر جو ہے نا اس کا سب سے بڑا سورس ہمارے پاس ریمیٹنس ہے. جی. جو فارن ریمیٹنس ہیں, جو ہمارے لوگ باہر گئے ہیں, دوسرے ملکوں میں محنت کر رہے ہیں, $2.74 بلین انہوں نے پچھلے سال سے زیادہ فارن ریمیٹنس بھیجی ہیں. اب ہمارا کیا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ ڈالر کا وہ ریمیٹنس پہ ہے. ہمارا ملک کی ایکسپورٹ جو ہے اس پورے ریجن میں زیادہ تھی. ہم انڈیا تو خیر بہت بڑا ملک ہے. ابھی یہ دیکھیں بنگلہ دیش وغیرہ سے بھی ہم بہت نیچے آ گئے. 15 سے 20% ہم اس ریجن میں مہنگے ہیں. تو ان حالات میں ہماری ایکسپورٹ کس طرح ہوگی؟ مہنگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس گیس ہے, نہ ہمارے پاس بجلی ہے. بجلی کے بہت مہنگے سودے کیے گئے ہیں جو گزشتہ گورنمنٹ نے کیے ہیں. اس کی وجہ سے IMF کی شرائط ہیں کہ آپ نے بڑھانا ہی بڑھانا ہے. اب یہ دیکھیں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہمیں پیسے لگ رہے ہیں ہمارے بلوں میں, جس کی وجہ سے بجلی کا ریٹ بڑھ رہا ہے. یہ 3 ماہ کا کہہ کے فیول ایڈجسٹمنٹ لگائی تھی, اس کو پورا سال ہو گیا. ایسے ٹیکسز ہمارے بل میں آ رہے ہیں. میں آج مجھے پتا ہوتا تو میں بل ساتھ لے کے آتا, جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. فردر ٹیکس, ادر ٹیکس, وہ کون سے ٹیکسز ہیں ہمیں بھی اس بارے میں بتایا جائے. میرا فرض کریں بجلی کا بل اگر یونٹ کے حساب سے آیا ہے تو وہ 2 لاکھ روپے ہے, تو اس میں 2.5 لاکھ روپے کے ٹیکسز ہیں. ان حالات میں ہم کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزوں کو جب تک آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو کام بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اور مجھے آنے والے دنوں میں یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا ملک جو صرف وہ ٹریڈنگ ہی کرے گا, مینوفیکچرنگ یہاں سے مجھے ناپید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا, انڈسٹری جتنی بھی بند ہوگی, جو دیکھیں انڈسٹریلسٹ ہے, جو سرمایہ دار ہے, اس نے تو اپنا کہیں نہ کہیں لگانا ہے, وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں. اب سارا سرمایہ دار جو ہے اس نے پیسہ جا کے دبئی کے ریئل اسٹیٹ میں لگا دیا ہے. تو ان حالات میں آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ جب لوگ بے روزگار ہوں گے تو اسٹریٹ کرائم بڑھیں گے. جس طرح آپ کو نظر آ رہا, آج ہم ATM سے 10-20 ہزار روپیہ نکالتے ہوئے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ وہ حالات ہیں جو اس وقت یہاں پہ چل رہے ہیں. کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں ہے. اور خاص طور پہ اتنے زیادہ ٹیکسز دینے والا ہمارا سیکٹر دیکھیں, صرف میں اپنے سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی نہیں. 10 ارب روپیہ سالانہ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں صرف داغے کی مد میں. اس کا ہمیں کیا بینیفٹ ٹیکس پیئر کو جس طرح کے بینیفٹس ملنے چاہیے وہ اسے مل بھی نہیں رہے. اور ٹیکس پیئر کا سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کو اس طرح سے حکومتی جانب سے جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے تاکہ وہ آسان انداز سے اپنا کاروبار آگے چلا سکے. امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور بے روزگاری بہت زیادہ بڑھی ہے. ان تمام موضوعات پر مزید گفتگو کریں گے. وقت ہوئی چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور جس طرح سے وقت گزر رہا ہے, مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور انڈسٹری کتنے بحران کا شکار ہے, اور آنے والے ٹائم میں کیا اس بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ٹیکس پیئر کا جو جتنا بھی ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ہماری اکانومی کو مضبوط بنانے میں. ٹیکس پیئر کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. سر, ہم نے دیکھا ہے کہ کاروباری زندگی تو بہت زیادہ مفلوج ہو گئی ہے, لیکن جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی وہی رویہ بڑھتا جا رہا ہے. جو لوگ ٹیکس نہیں پے کرتے وہ مطلب دونوں ایک ہی طرح سے, ٹیکس پیئر اور نان ٹیکس پیئر ایک ہی صف میں کھڑے ہیں. ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے نا, پچھلے 10-11 سال سے یہاں پہ نئے ٹیکس پیئر کے لیے کوئی سروے نہیں ہوا. IMF کی طرف سے ہمیں مل جاتا ہے ٹارگٹ بڑھا کے کہ جس دفعہ 5000 ارب کیا, اگلی دفعہ 9000 ارب کرنا ہے. تو اس میں کیا جاتا ہے کہ جو پہلے سے ٹیکس پیئر ہیں ان کے کاغذوں میں انہی پہ ہی بڑھایا جاتا ہے. ہم
पिछली गवर्नमेंट ने 17% पे रो रहे थे, अब जो 23% हम पे सेल टैक्स लगाया गया, 23% सेल टैक्स लगाया गया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मैंने इस बारे में अपने चैम्बर के थ्रू तमाम हुकूमती ओहदेदार जितने भी हैं, शब्बर ज़ैदी से लेकर रज़ाक दाऊद तक, हर बंदे को इतना खोल के बताया कि हमारे टैक्स की लीकेज कहां पे हो रही है। हम धागा लेते हैं, उसमें हम 23% सेल टैक्स देते हैं। हमें आम कागज पे इनवाइस बना के दे दी, जिसे हम कच्चा बिल कहते हैं, वो दे दिया जाता है। उसका गवर्नमेंट को एक दिल्ला, 1 रुपया भी टैक्स नहीं जाता। हम तो दे रहे हैं, वो 23% जो है वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं जा रहा, हमारे खाते से तो कट रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमारी जो मशीन बाहर से आती है, उस पे जब बोर्ड पे आती है, उसकी वैल्यू जो है वो 23,000, जितने भी मशीन इंपोर्टर हैं वो $23,000 के हिसाब से वहां पे टैक्स देते हैं। हालांकि मशीन हमें जो मिलती है वो 40 से $42,000 की मिलती है। अच्छा, अब हम तो पूरी कीमत दे रहे हैं उसकी, इसको किसने रोकना है? अब इससे बड़ा तो कोई भी हुकूमती ओहदेदार नहीं होता कि वजीर खजाना से मिलके हम उसको बताएं कि ये यहाँ पे लीकेज हो रही है, या तो ये करना नहीं चाह रहे, हम उस पे दे रहे हैं, हमारा जो टैक्स काटा जा रहा है वो लाखों रुपए में काट रहा है। अब उसका बेनिफिट किसको जा रहा है? उन्हीं लोग, वही लोग उठा रहे हैं। $23,000 की मशीन हमें 40 से $42,000 में दी जाती है, और उसके बाद हमें यह कहा जाता है जी कि इसका टीटी रेट से हमने पैसे लेने हैं। फर्ज करें आज डॉलर का रेट 280 रुपए है, हमसे ये 294-95 रुपए के हिसाब से पैसे लेते हैं। अब ये बताएं कि टीटी रेट भी हमसे इतना ज्यादा ले ले, 12 से 14 रुपए जो है वो टीटी रेट का डाल के हमसे लिए जाते हैं। गवर्नमेंट को तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब हम गवर्नमेंट को जाके खोल खोल के बता रहे हैं कि ये देखें, ये हमारे सेल टैक्स की चोरी हो रही है, इसको आप रोकें। हमारी मशीनों में टैक्सेस की चोरी हो रही है, इसको रोकें। इसको किसने रोकना है? इन्होंने रोकना है। वो इधर से बात सुनते हैं, इजी वे को इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं जी, अब जो लोग पहले से टैक्सेस दे रहे हैं उनके ऊपर और बर्डन डालते जा रहे हैं। 17% से बात चली है। जाहिर सी बात है, IMF ने अगर आपको लोन देना है तो उसने आपसे प्लान पूछना है कि हाँ जी आपकी जो वो टैक्स पेयर कितने हैं और आप टैक्सेस किस तरह काट के हमारे पैसे हमें वापस करेंगे। तो वो ये पहले से जो टैक्स दे रहे हैं। अब ये देखें, एक सजेशन चली थी कि जितने भी दुकानदार हैं, अब देखें हम तो कन्वर्जिंग वाले लोग हैं, हम तो मजदूरी वाले लोग हैं। अब जो हमारे होलसेलर हैं, जो बैठे हुए हैं, जिनका कपड़ा है, जिसके हम कन्वर्जिंग कर रहे हैं, हम ये इनको कहते हैं गवर्नमेंट को कि हमें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड किया जाए। लेकिन हम सेल टैक्स में रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो सकते? उसकी वजह यह है कि जिसका हम काम कर रहे हैं, जब तक वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा, हम इनवाइस बना के किसको देंगे? अब वो नॉन रजिस्टर्ड की वजह से हमें 23% टैक्स देना पड़ रहा है। अब वो बंदा जो है एक दुकान बना के बैठा है या सेल पॉइंट बना के बैठा है, उसका काम है कि वो टैक्स दे, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो वो शटर डाउन हड़ताल कर देते हैं। सर, हमने अपने इंडस्ट्री को PTI के दौर में 17, जब सेल टैक्स लगा था 17%, हमने 18-20 दिन अपनी इंडस्ट्री एहतजाजन बंद रखी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो सेल टैक्स लग गया, उन्होंने कहा जी IMF की शर्त है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी नहीं किया गया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि हमारी टैक्स चेन मुकम्मल नहीं थी। जब तक टैक्स चेन मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि जो सेल टैक्स है उसका रूल ये है कि वो एंड यूजर को जाता है। मसलन एक चीज बनी है, आपने ये सूट पहना हुआ है, किसी ब्रांड का भी है, आप जाती हैं वहां पे जाके वो बिल में इंक्लूड होता है कि ये इतना सेल टैक्स है। अच्छा, वो एंड यूजर आप हैं, वो आपने दिया, अब वो गवर्नमेंट को चला गया। अगर वो बिल में लिख के उसकी सही इनवाइस ना काटें, उसका रिकॉर्ड ना गवर्नमेंट को दें, तो वो सेल टैक्स के सारे पैसे उनको चले जाएंगे। अगर फर्ज करें 2000 कस्टमर जो वहां पे आता है, तो वो उनमें से 200 लोगों को सेल टैक्स इनवाइस दे दें, बाकियों को ना दें, तो ये टैक्स लीकेज है, ये टैक्स चोरी है। और यही टैक्स चोरी जो है वो कारोबार को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। यूसुफ साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर टैक्स पेयर है, वो टैक्स भी दे रहा है, उसको उस तरह के बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे इदारे का एक्टिव होना, FPR का एक्टिव होना कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो एक्टिव है जो पहले से टैक्स पेयर्स मौजूद हैं उनको पकड़ने में।
اگر وہ ایکٹیو ہو، ان کو پکڑنے میں جو ٹیکس پیئرز ایکٹیو نہیں ہیں لیکن ان کو ٹیکس دینا چاہیے، تو ہم پر بھی بوجھ کم ہوگا اور ہمارے لیے کاروبار کرنا آسان بھی ہوگا. جیسے رانا صاحب نے ابھی بات کی کہ ان کو ٹارگٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، تو وہ جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں انہی پر بوجھ ڈال دیتے ہیں. آسان طریقہ ان کے آفیسز میں بیٹھ کے انہی پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ فیلڈ میں نکلیں اور وہ ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں جو پہلے ٹیکس نہیں دے رہے، وہ ہم ہی پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے دوسری بات جو کر رہے تھے ٹیکس چین مکمل ہونے کی، جب تک ٹیکس چین مکمل نہیں ہوگی ہماری انڈسٹری بہتر نہیں ہو سکے گی. یہ سارا بوجھ مینوفیکچر پر پڑا ہوا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ٹریڈرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لے کے آیا جائے اور یہ بوجھ ہم سے تھوڑا سا ہلکا ہو کے ان پر بھی کنورٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور پروڈکشن کاسٹ جس انداز میں آپ نے بتایا کہ بڑھ رہی ہے، پروڈکشن کاسٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس میں آرڈرز میں کتنی زیادہ کمی واقع آئی ہے؟ لوکل اگر آرڈرز کی بات کریں اس میں بھی، اور اگر جیسے ہمارے فارن کلائنٹس ہوتے ہیں، بہت زیادہ کپڑا جو ہے وہ پاکستان، آپ کو جیسا کہ اسپیشلی فیصل آباد جو ہے انڈسٹری کے لحاظ سے کپڑے کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو پوری دنیا میں یہاں سے کپڑا جاتا ہے، تو آرڈرز میں کتنی کمی آئی ہے؟ تقریباً 2 سال سے ہماری انڈسٹری، ڈائنگ انڈسٹری، سائزنگ انڈسٹری، لوم انڈسٹری، امبرائڈری انڈسٹری، کوئی بھی 100% نہیں چل سکی. آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے کوئی 1 شفٹ چلا رہا ہے، کوئی 18 گھنٹے چلا رہا ہے، 24 گھنٹے چلانا ممکن نہیں ہو سکا. تو آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ ایٹ لیسٹ 50% پر ہم آ چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور 50% تک جیسے ہی ہر چیز قیمت بڑھ جائے گی، ظاہری بات ہے کہ جب کاسٹ زیادہ ہوگی، ہم ویسے بھی عام جب بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اگر ایک شاپ والے سے ہمیں سستی چیز مل رہی ہے، دوسرے سے مہنگی مل رہی ہے، تو ہر کوئی کنسیڈر کرتا ہے کہ ہم جہاں سے سستی چیز مل رہی ہے وہاں سے لیں. تو سیم اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل کلائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی دیگر ممالک میں اس چیز کا کمپیریزن ضرور رکھتے ہیں کہ کہاں سے اچھی کوالٹی اور سستے داموں چیز مل رہی ہے، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی جو ہے وہ بہت زیادہ اثر جو ہے وہ کاروباری زندگی پہ جاتا ہے. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے وقت پہ ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. کسی بھی کاروبار کو بہتر انداز میں اگر چلانا ہے تو اس میں حکومتی پالیسیوں کا بہتر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر کاروبار آسان انداز سے چلے گا، خوشحالی ہوگی، تبھی جو معاشرہ ہے وہ بہتری سے جو ہے ترقی کی جانب بڑھ سکے گا. لیکن موجودہ حالات بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں. کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ایکسپورٹ پہ بہت زیادہ جو ہے اثرات مرتب ہوئے ہیں. بہت زیادہ آرڈرز میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. آرڈرز کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، ایکسپورٹس کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. سر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بھی اتنی ڈیٹیل میں مینشن کیا کہ کس طرح کے پرابلم سے جو ہے وہ انڈسٹری گزر رہی ہے، تو ہم اپنی ایکسپورٹس کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہماری پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ بھی بیلنس رہے، وہ بھی کنٹرول میں آئے، اور جو ہمارے فارن کلائنٹس ہیں ان کے آرڈرز بھی بر وقت ہم پورے کر سکیں اور ان آرڈرز کو بھی بڑھا سکیں؟ جب تک ہماری کاسٹ جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں، کاسٹ کس طرح کنٹرول ہوگی؟ بجلی، گیس، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، اور را مٹیریل، 3 چیزوں کا کمبینیشن ایسا ہے جب تک ان کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی ہماری کبھی بھی ہماری ایکسپورٹ بڑھ نہیں سکتی. اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ریفنڈز ہیں. جی، ریفنڈز کے لیے ہر گورنمنٹ آتی ہے، وعدے وعید کیے جاتے ہیں، پھر چند لوگوں کو ریفنڈ دے کے اس کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے. اب ریفنڈ کیا ہے کہ جتنا بھی ایکسپورٹر ہے وہ چیز کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اس پہ جتنا سیل ٹیکس لگتا ہے پہلے ان سے سیل ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. جب وہ لوگ ایکسپورٹ کر لیتے ہیں پھر وہ اپنے جمع کرواتے ہیں ڈاکومنٹس، پھر ان کو وہ ریفنڈ کیا جاتا ہے. گورنمنٹ اپنا حصہ کاٹ کے باقی ان کو ریفنڈ کر دیا جاتا ہے. فرض کریں میرے پاس 20 کروڑ روپے ہے، اسے میں نے اپنے 10 آرڈر جو ہیں وہ بھیجے ہیں باہر. اب ان کا میرا اگر 20 لاکھ روپیہ یا 30 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ریفنڈ بنتا ہے، وہ نہیں دیا جائے گا، اس سے اگلے آرڈر کا پھر نہیں دیا جائے گا. میرے پاس جتنا ریونیو ہے، جتنا میرے پاس سورسز ہیں، وہ سارے تو گورنمنٹ کی طرف جمع ہو گئے. اب میں نے کام کیسے کرنا ہے؟ آرڈرز الحمدللہ اب بھی ہمارے ملک میں ہیں، بہت سے آرڈرز ہیں. کوئی بندہ اس کو سوچے، سیریس لے اگر، تو آج بھی ہمارا ملک جو ہے نا وہ بہت آگے چلے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم یہاں پہ سب سے بڑا جو بینیفٹ دیا ہے وہ ہماری کاٹن ہے. ہماری کاٹن پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کا ریشہ جو ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے.
اب یہی والی کاٹن جو ہے اس کو ہم بیچ رہے ہیں را مٹیریل کی صورت میں، دھاگے کی صورت میں باہر بیچ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو ہم ویلیو ایڈڈ کریں، اس سے ہم گارمنٹس بنا کے بیچیں جس سے ہمیں زیادہ بینیفٹ پہنچے. گارمنٹس نہیں بن رہے، ہم ڈالرز کے لیے جو ہے نا وہ دڑا دڑ اپنا بیچ رہے ہیں سارا. اس کے بعد جتنے ایکسپورٹرز ہیں، جتنے کام کرنے والے ہیں، انہوں نے کاٹن کہاں سے پھر امریکہ سے امپورٹ کرنی شروع کر دینی ہے، باقی ملکوں سے شروع کر دینی ہے. اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم $10 کی چیز بیچتے ہیں، وہی چیز ہم دوبارہ $15 کی باہر سے لیتے ہیں. تو یہ جب تک چیزیں جو ہیں ریفنڈ کو فاسٹ کیا جائے، کاروباری جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اعتماد بحال کیا جائے، جب تک ان کا اعتماد بحال نہیں ہوگا. اب تو یہ دیکھیں نا، کوئی ایکسپورٹ والا یا لوکل والا کوئی بھی آرڈر کسی سے لیتا ہے، ہم اپنی بھی بات کر لیتے ہیں، اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آرڈر بھیجنے تک اس کی کاسٹ نکلنی کیا ہے. بالکل. اب وہ اپنے بائر کو کیا بتائے گا؟ یہاں پہ تو دیکھیں اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے آپ کے ریجن میں، آپ کے ہمسایہ ممالک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن اتنا ہے کہ وہ پینیز میں، سینٹ میں جو ہے وہ ڈفرنس ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ تو نہیں کہ $5 کی چیز ہے تو اس میں 4 آپ کا پروفٹ ہے. آپ کہیں کوئی بات نہیں، اگر کل کو بجلی بڑھ گئی، گیس بڑھ گئی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے جب تک ہمیں یہی نہیں. اب یہ دیکھیں جرمن میں ہوئی ابھی جو ہے ایگزیبیشن ہوئی ہے، اس سے ہم بہت سارے آرڈر لے سکتے تھے، بلکہ آرڈر مل بھی رہے تھے. لیکن ہمارا ایکسپورٹر کنفیوز ہے کہ ہم نے آرڈر لے لیے تو کل کو ہم نے ان کو کیسے بھیجنا کیسے ہے، اس کو ہم نے بھگتانا کیسے ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ کل کو ہمارا دھاگے کا جو ایک بورا اس پہ لگ رہا ہے، آج اس کی 20,000 قیمت، کل کو 30,000 کا ہو جانا ہے. یہ جو فلیکچوئلٹی ہے، یہ جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے. آج جس بندے کو $70 بجلی کا یونٹ آیا ہے، اگلے مہینے یا 2-3 مہینے میں جب تک اس کا آرڈر جانا ہے وہ $80 ہو جائے گا. وہ کاسٹ کو کدھر ڈالے گا؟ بالکل. اس لیے یہ ساری چیزیں جب تک ان میں استحکام نہیں آئے گا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک کوئی گورنمنٹ لیول پہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی مستحکم گورنمنٹ نہیں آئے گی. آج تک ٹیکسٹائل پالیسی نہیں ہم بنا سکے. ٹیکسٹائل پالیسی جو ہوتی ہے، ہر ملک 5 سال کے لیے اپنی ٹیکسٹائل پالیسی بناتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، اسی چیز کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے یہ والا جو کنٹینر بھیجنا ہے اس کی کاسٹ کیا نکلنی ہے ہمارے بھیجنے تک. تو یہ والا جو اعتماد کا فقدان چل رہا ہے، اس کو گورنمنٹ نے ختم کرنا ہے. جی. گورنمنٹ چاہے ہماری ایکسپورٹ 100 ٹائم بڑھ سکتی ہے، ان چیزوں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو کنٹرول کریں. اب یہ دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے لوگ انرجی کے سیکٹر میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں اس ٹائم جو ہے وہ سولر کافی زیادہ سستا ہو گیا، تو اس سے بینیفٹ اٹھانا چاہیے. انڈسٹری کو، جیسے ہماری انڈسٹری ہے، چھوٹی انڈسٹری ہے، اس کو 25 سے 50 kVA کا اگر سولر لگ جائے تو 90% جو ہے انڈسٹری ہے اس میں کور ہو جاتی ہے. ہم نے بارہا ہر گورنمنٹ سے یہ کہا ہے کہ ہمارا سیکٹر بہت چھوٹا ہے، لوگ اس میں کمزور ہیں، یہ اپنے تائیں نہیں لگوا سکتے، آپ ہمیں بلا سود ایسے لون دیں لانگ ٹرم کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، ہم وہ لگوا لیں تاکہ مہنگی بجلی سے جو ہے نا وہ ہماری جان چھوٹ جائے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی جو آگے مہنگی بجلی جن سے خرید رہی ہے ان سے ان کی بھی جان چھوٹ جائے گی. کیونکہ سر دیکھیں مشکلات سے ہم نہیں انکار کرتے ہیں کہ مشکل تو ہر جگہ پر ہوتی ہے، جب آسانیاں آتی ہیں مشکلیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان مشکلات کو جو ہے وہ صرف اس پہ بات کرنا کافی نہیں ہوتا، اس کا پراپر حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس ٹائم پہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس پہ فوراً سے امپلیمنٹیشن کروانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جتنی پرابلم سر اٹھا رہی ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے؟ سب سے پہلے تو بجلی کے ریٹ کم کیے جائیں. اگر گورنمنٹ نہیں کم کر سکتی تو ہمیں فائنینسنگ کی جائے، ہم سولر پہ شفٹ ہو جائیں. بالکل. ہماری مشین کی قیمت روپوں میں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہمارے لیے اب اس کو امپورٹ کرنا، اس کو خریدنا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہمیں اس انڈسٹری کی بقا کے لیے مشینیں پرچیز کرنے کے لیے فائنینسنگ کی جائے. بین الاقوامی طور پر نئی مارکیٹس ڈھونڈی جائیں، اس میں ایسے فورمز بنائے جائیں
جو ہمیں گائیڈ کرے. بالکل، جس سے زیادہ کاروبار کو بھی پروموٹ کیا جا سکے اور جو ہے وہ کاروبار کو ملکی سطح پر بھی جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور جتنی بھی حکومتی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں اس کا لانگ ٹرم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کاروباری حضرات کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، جتنی لیبر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. کیونکہ جب معیشت کا پہیہ اچھے اور احسن انداز سے چلے گا تبھی معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، تبھی پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے گا. اللہ پاک آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.